रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। वो दीन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दरबार से इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए भेजा है, जिस पर दुनिया और आखिरत की अल्लाह जल्ल शानहू ने कामयाबी रखी है, कामयाबी की ज़मानत दी है और मुसीबतों से हिफाजत की ज़मानत दी है। वो दीन वजूद में आ जाए, पूरा दीन वजूद में आए, पूरे आलम में वजूद में आ जाए और क़यामत तक आने वाले इंसानों में से कोई उससे मारूम न रहे। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाया है, अपना खलीफा बनाया है। ये इंसान अल्लाह का खलीफा है और अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ है। सारी मखलूक में अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इस इंसान को अल्लाह ने बख्शा है और मखलूक़ात को इस इंसान की खिदमत पे लगाया है। इंसान को अपने लिए पैदा फरमाया है, मखलूक़ात को इसकी खिदमत पे लगाया है। ज़मीन है, सूरज है, चाँद है, सितारे है, पानी है, हवा है, लोहा है, पीतल है, हैवानात है, सबको इसकी खिदमत पे लगाया हुआ है और इस इंसान को अपने लिए पैदा फरमाया है। हमेशा इस इंसान को अपने पास रखेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इंसान को ख़त्म नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हमेशा हमेशा के लिए है, ये इंसान भी हमेशा हमेशा अल्लाह के पास रहेगा। सदका जारिया में शामिल होने के लिए इस बयान को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर फरमाएं। इसलिए इस इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दरबार से एक पाकीज़ा और मुतवाज़िन ज़िंदगी का तरीका भेजा है, जिसका नाम दीन इस्लाम है। दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से भी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबियाँ रखी है। इंसान चूँकि अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसका एक दूसरे से ताल्लुक़ है और इसका एक दूसरे के साथ ज़रूरतें वाबस्ता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीनी अहकामात ऐसे भेजे हैं कि एक की ज़रूरत को दूसरे के फ़राइज़ बना दिए। जिस तबके का, जिस किसी का जिससे वास्ता पड़ता है और ज़रूरत पड़ती है, ये अल्लाह ने उसके फ़राइज़ में शामिल कर दिया, उसका दीन बनाया। रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। हुक्मरान की जो ज़रूरतें रियाया से वाबस्ता है, ये रियाया का दीन है। रियाया की जो ज़रूरतें हुक्मरान से वाबस्ता है, ये हुक्मरान का दीन है। वालिदैन की ज़रूरतें औलाद से वाबस्ता है, ये औलाद का दीन है। औलाद की ज़रूरतें वालिदैन से वाबस्ता है, ये वालिदैन का दीन है। इसी तरह जितने भी इंसानी तबकात एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतवाज़िन अहकामात पेश करके उनके खैर और बरकत के लिए अहकामात दिए हैं, जिस पर चल करके इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। तो चूँकि दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है, अपने दरबार से भेजा है, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है जो हमारा खालिक है, सारी मखलूक़ात का खालिक है। उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है जो हमारा मालिक है, एक एक ज़र्रे का मालिक है, सारे मखलूक़ात का मालिक है।
اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ہمارا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے، پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ ریکارڈ کردہ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، وہ اس اللہ کی اب محتاج ہے، اور اس اللہ نے پاکیزہ زندگی انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اس پر چلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ختم کرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی لمبی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت کے وقت کیا حالات ہے، پھر برزخ کیا حالات ہے، پھر قیامت ہوگی، اس کے بعد حشر قائم ہوگا، سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اپنی زندگی کا حساب دیں گے، پولیس رات پر سے گزرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا، ہمیشہ انشاءاللہ کا مہمان رہے گا۔ جو دین پر چلے گا وہ تو اللہ کے دربار میں انسان ہے، اور اللہ نے اس کو انسان گردانا ہے۔ اور جو دین پر نہیں چلے گا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، جو اس دین کی ناقدری کرے گا، پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نام انسانیت کی فہرست میں سے نکال لیتا ہے، پھر یہ خاشاک ہے، اور خاشاک جلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو پیدا فرما کے خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ کو سجدہ کرایا، تمام ملائکہ کو سجدہ کرایا۔ ملائکہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے جو تکوینی امور پر مقرر ہے، روح ڈالنے پر مقرر ہے، روح نکالنے پر مقرر ہے، سورج پر مقرر ہے، چاند پر مقرر ہے، ہواؤں پر مقرر ہے، پانی پر مقرر ہے، پہاڑوں پر مقرر ہے۔ اسی طرح جتنے بھی امور ہم اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کے زبردست غیبی نظام ہے جو چل رہا ہے، اس پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ تو جب انسان دین پر چلے گا تو اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تو میرا خلیفہ ہے، میرا غیبی نظام تیرے ساتھ ہوگا، میری قدرت تیرے ساتھ ہوگی، اور تمہیں کسی میدان میں اکیلا نہیں رکھوں گا۔ میری پوری قوت اور طاقت، میرے غیبی نظام تیرے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور اگر تو اس نظام کے تحت نہیں چلے گا، میرے دین پر نہیں چلے گا اور اس نعمت کی ناقدری کرے گا، تو پھر اس انسان کا اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس کڑی میں ہلاک ہو، اور یہ ہلاک کے راستہ پر چلے گا، اور اللہ جل شانہ پر ایسے انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلاتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ دین انسانی ضرورت ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے، پھر اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا۔ جب اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا دینی زندگی میں، پھر اللہ جل شانہ مالداروں کو سخی بنا دے گا، مال سخیوں کو عطا کرے گا، حکومت ہمدرد خیرخواہوں کو عطا کرے گا، عادلوں کو عطا کرے گا، ہمدردوں کو عطا کرے گا، غریب کو غیور بنائے گا، مالدار کو سخی بنائے گا، رعایا کو فرمانبردار بنائے گا، حکمران کو ہمدرد اور خیرخواہ بنائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ رحمت کی خاصیت ہے، جیسے زمین پر بارش ہوتی ہے تو زمین سرسبز و شاداب رہتا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو دلوں کے اندر یعنی سرسبزی آتی ہے، شادابی آتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں وہ جذبات ابھرتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، اور اسی طرح اس قسم کے جذبات ہیں، صبر کے جذبات ہیں، اور ہمدردی خیر خواہی کے جذبات ہے، قناعت ہے، تواضع ہے، یہ سارے جذبات ابھرتے ہیں
इनकी परवरिश होती है। और जितने मनफी जज्बात हैं, तकब्बुर है, किबर है, और इसी तरह दुश्मनी है, और इसी तरह बहुत सारे जो मनफी जज्बात हैं, उन पर जैसे बारिश का पानी आग पर पड़ता है, ये सारे जज्बात बुझते हैं। हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी, तकब्बुर, तफव्वुक़ का जज्बा, ये सारे के सारे जज्बात पर बुझ जाते हैं। ऐसे इंसान के लिए दीन पर चलना इतना आसान होगा जैसे हम सांस लेते हैं। सांस लेने के बगैर हमारा दम घुटता है, फिर ऐसा इंसान दीन पर ऐसा आसानी से चलता है, ऐसे मजेदार चलता है कि इसके बगैर फिर उसका दम घुटेगा। और ये इंसान हमेशा खैर ही के लिए इस्तेमाल होगा, खैर ही की तरफ चलेगा। दीन पर चलने वाले के सामने चूंकि अल्लाह है, तो दीन पर चलने वाले का किसी से कोई मुतालिबा नहीं होता। दीन पर चलने वाले के सामने अल्लाह है, वो अल्लाह को देख करके चलता है। दीन पर चलने वाले के सामने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी है, पाकीज़ा तरीके हैं, इसलिए उनको सामने रख करके चलेगा। और दीन पर चलने वाले के सामने आखिरत है, तो आखिरत को देख करके चलेगा। और इंसानी हमदर्दी खैरख्वाही है, तो खैरख्वाही की बुनियाद पर ही अपनी ज़िंदगी को तरतीब बनाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ये दीन इंसानी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। इस दीन पर अल्लाह का गैबी निज़ाम मुतवज्जे होगा और आसमानी निज़ाम ऐसा चलेगा कि दीन वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा और दुनिया और आखिरत की नाफरमानियों से उसको बचाएगा। फिर उसके साथ यानी जन्नत की ज़िंदगी वजूद में आती है। इंसान सारे एक दूसरे के खैरख्वाह बनेंगे, हमदर्द बनेंगे, एक हर तबका दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। और आसमानी निज़ाम चूंकि साथ होगा तो बरकतों, रहमतों की बारिश होगी, बरकतों की बारिश होगी। बरकत क्या है कि अल्लाह जल्ल शानु ऐसे इंसानों को किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। जो अता फरमाया उसमें उसके मसाइल के हल को रख देगा। थोड़ा पास है या ज्यादा पास है, उसके मसाइल को अल्लाह पाक आसमान से हल करेगा, उसको किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। मोहब्बतों की बारिश होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में मोहब्बतों को भर देगा, नफरतों को उठा देगा। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इत्मीनान की बारिश होगी। ये सारी आसमानी चीजें हैं जिसको लोग जमीन पर तलाश करते और मारे मारे फिरते। रहमत आसमानी है, बरकत आसमानी है, मोहब्बत आसमानी है, इत्मीनान आसमानी चीज है। और इंसान की ख्वाहिश इन्हीं चीजों की, इंसान यही चीजें चाहता है। अब उसकी कमी यह है, जब दीनी जिंदगी नहीं होती तो इन चीजों को जमीन पर तलाश करेगा और जमीन पर ये चीजें मिलेंगी नहीं। जब आसमानी निजाम साथ नहीं होता, फिर जो है ना दोज़ख की जिंदगी आएगी, दोज़ख की जिंदगी वजूद में आएगी। जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो माल बखीलों को अता करेगा, जो उनको यानी ऐसे रास्ते पे लगाएगा, माल ऐसी चीजों पर लगाएगा जो इंसान के किसी फायदे में नहीं होगा। और हुकूमत जालिमों को अता करेगा, मोहब्बतों को उठा लेगा, नफरतों को भर देगा, बरकतों को उठा लेगा, रहमतों को रोक लेगा, इत्मीनान को उठा लेगा। अब अपने मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह की बजाय ये मखलूक को देखेगा। चूंकि मखलूक अगराज वाले हैं, एक दूसरे के मसाइल की वजह से एक दूसरे के साथ उलझ जाएंगे। जब उलझेंगे तो इनको हल करने के लिए हर एक जोर लगाएगा, और जोर वो लगाएगा जो इसके हल के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। फिर क्या होगा? जहन्नम की जिंदगी आएगी, एक दूसरे पर लानत करेंगे। रियाया हुक्मरानों पर लानत करेगा और हुक्मरान रियाया से बेजार होंगे, मालदार गरीब से बेजार होगा, गरीब मालदार से बेजार होंगे। फिर सारे तबकात बेचैन होंगे। बेचैनी के नतीजे में कभी जुलूस निकालेंगे, कभी जलसे करेंगे, कभी नारे लगाएंगे, एक दूसरे पर लानत करेंगे, और अल्लाह को कोई परवाह नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों को, ये दीन इंसानी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, और ये इंसानों की
دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے. اس لیے یہ دین جو مانتے ہیں ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے, نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے. جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں, دین کو مٹا رہے ہیں, ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے اللہ بندے کی ذمہ, دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. بیج ڈالنا, پانی لگانا, زمین بنانا, موسم کا لحاظ رکھنا, یہ تو بندے کے ذمہ ہے. پھر اس کے بعد بندہ بے بس ہے. بیج کو اگانا, بڑھانا, ہوائیں چلانا, سورج نکالنا, روشنی پہنچانا, اس کو تکمیل تک پہنچانا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. شادی بندے کے ذمہ ہے, اولاد اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. شادی پہلے کرے گا تو اللہ اولاد دے گا. مختار کل اللہ ہے, مختار کل اللہ ہے. بندے کو اختیار دیا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا, نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ نتیجہ عطا فرماتا ہے, کبھی کبھی حکمت کی بنیاد پر اور اپنے اختیارات بتانے کی بنیاد پر اللہ پاک نتیجہ روک لیتا ہے. تو دین تو زندہ ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے. ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے نبی کی محنت سے, ہر زمانے میں دین زندہ ہوگا نبی کی محنت سے. پہلا انسان اللہ نے نبی پیدا فرمایا, اور پھر نبی علیہ السلام مبارک تک ہر زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دین وجود میں آیا ہے. جب دین وجود میں آیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو استعمال فرما کر کے دین والوں کو غالب کیا, اور اس کے مقابلے پر آنے والوں پر اللہ جل شانہ نے اپنا قدرت استعمال کر کے اپنے قدرت سے ان کو راستے سے ہٹا دیا. یا تو اللہ جل شانہ پھر ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے گا یا پھر راستے سے ہٹا لے گا. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں, اس سے اللہ جل شانہ نے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی, پھر دین وجود میں آئے گی. جب نبی کی محنت وجود میں آ جائے, دین وجود میں آ جائے, تو اس کے ساتھ اللہ کی پوری قوت اور طاقت ہوتی ہے. اس قوت کو کوئی نہ توڑ سکتا ہے اور نہ پچاڑ سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں, ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے, اور دین آئے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے. تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئی, پھر اس کے نتیجے میں دین وجود میں آئے گا, اور جب دین وجود میں آئے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دین والوں کو غالب کرے گا, باطل کو توڑ کے دکھائے گا, مغلوب کرے گا, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا. جب نبی کی محنت ٹوٹتی ہے تو دین میں خلل پڑتا ہے. جب دین میں خلل پڑتا ہے تو پھر انسانی زندگی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے. یہ ضابطہ ہے, چاہے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا سنایا ہے یا نوح علیہ السلام کا سنایا ہے, یہ ضابطہ سمجھائے. اور کاروائیاں براہ راست سنائی کہ میں نے کیا, میں نے آگ برسائی, میں نے پانی برسایا, میں نے زمین پٹایا, میں نے فرشتہ بھیجا, میں نے ہوا چلائی. تو یہ ساری کاروائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتائی ہے. ہاں کبھی کبھی جو ہے نا اسباب کے ذریعے سے بالواسطہ بھی بتایا ہے. طالوت کے پاس چھوٹا لشکر تھا, جالوت کا بڑا لشکر تھا, اللہ نے اس کے ذریعے بڑے لشکر کو توڑ دیا. تو کرنے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے, اصول بنائے. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اس امت کو منتقل فرمائی. مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, اور پوری مخلوقات میں خاتم الانبیاء صرف ایک ہے. اس لیے سب سے اونچا مقام
محمد رسول اللہ کی وہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے تعارف کرایا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بنایا، نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تیرے زمانے میں اگر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تو نے اس کا اتباع کرنا ہے، پھر تیرا لایا ہوا دین پر نہیں چلے گا، وہ شریعت نہیں چلے گی جو میں نے تجھے عطا فرمائی۔ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس امت کا تعارف کرایا ہے، اس امت کے فضائل بیان کیے ہیں، مناقب بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے یعنی یہ تمنا کی ہے کہ یہ امت مجھے ملے، اور اگر مجھے نہیں ملتا تو مجھے اس امت میں پیدا فرما۔ یہ امت اللہ کے دربار میں بہت اونچی مقام کا مالک ہے، بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک ہے دین کی خدمت کرنا، دین کی محنت کرنا، ایک ہے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے دین کی محنت کرنا۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یعنی ذمہ داری کا احساس ہے، جو ختم نبوت کی توفیل امت کو ملی ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، دین انسانی ضرورت ہے اور دین نبی کی محنت کے بغیر وجود میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری کا احساس ہے، پورا دین، پورا عالم، آنے والی نسلیں، ہر اس فرد امت کے ذمہ ہے جو نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اور مسلمان کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا، 470 کروڑ انسانی آبادی کلمے سے محروم ہے، تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ 470 کروڑ انسانی آبادی اس کا دین میں حق ہے یا نہیں؟ اگر حق ہے تو کس کے ذمہ ہے؟ اگر حق نہیں ہے اس کا تو پھر تو نے ختم نبوت کا کیا مطلب لیا؟ تو ختم نبوت کا کیا مطلب تو نے سمجھا ہے؟ یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان وعدہ ہے، معاہدہ ہے۔ جیسے کلمے میں بندے نے وعدہ کیا کہ اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی مان کے چلوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی مان کے چلوں گا۔ اسی طرح ختم نبوت میں وعدہ ہے کہ یا اللہ اب تیرا لایا ہوا دین میرے ذمہ ہے، پورا دین میرے ذمہ ہے، پورا عالم میرے ذمہ ہے، آنے والی نسلیں میرے ذمہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو حق کا تعین ہوگا، حق کو تسلیم کرے گا تو ادائیگی کا سوچے گا، اگر حق کو تسلیم نہیں کرتا تو ادائیگی کا کبھی نہیں سوچے گا۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہر امتی کی ذمہ پورا امت ہے اور پوری امت کی ذمہ ہر امتی ہے۔ اگر ایک امتی دین پر ہے بلکہ سب نافرمانی پر ہے تو ایک امتی سے پورا عالم کا پوچھ ہوگی، 700 کروڑ انسانوں کی پوچھ ہوگی۔ اگر 700 کروڑ انسانی آبادی دین پر ہے، ایک آدمی نافرمانی پر ہے تو 700 کروڑ انسانوں سے ایک کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے کہ پورے دین کی نیت کرنا اس میں کوئی معذور نہیں ہے، پورے عالم کی نیت کرنا اس میں کوئی معذور نہیں ہے، آنے والی نسلوں کی نیت کرنا اس میں کوئی معذور نہیں ہے۔ ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر مرد کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتا ہے، ہر طبقے کا آدمی کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنوں کو لے کر کے آئے ہو، کیونکہ اللہ نے اسباب کا نظام ایسا بنایا ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام مل کر کے بھی ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دے گا۔ نبی محنت کا مکلف ہے، صحیح محنت کا مکلف ہے، جو اللہ نے بتایا اس کا مکلف ہے، جو سرمایہ ہے اس کے لگانے کا مکلف نہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ میں سے ہر فرد امت اپنے سرمایہ کے لگانے کا مکلف ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ پورے دین، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے اپنا سرمایہ کتنا لگائے۔ ایک بات
दूसरी बात, चूंकि हिदायत अल्लाह के कब्जे में है, हम और आप तो असबाब के दर्जे में मुकल्लफ है, हम असबाब को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह पाक हिदायत अता करेगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, असबाब के दर्जे में तो हम नियत के मुकल्लफ है और अपना सरमाया लगाने के मुकल्लफ है। अच्छा, फिर तदबीर आसान बताई है, तदबीर बहुत आसान बताई। जब जिम्मेदारी होगी कि पूरा दिन हमारे जिम्मे है, पूरा आलम हमारे जिम्मे है, आने वाले इंसान हमारे जिम्मे है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि भाई रुकावट क्या है। 470 कुल इंसान आबादी कलमे से महरूम है। क्यों महरूम है? इसलिए मालूम है कि मुसलमान कलमे की जिंदगी से मालूम। सहाबे किराम ने सारी दुनिया के सामने एक जानदार दीन पेश किया। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम की तरबियत फरमाई, और तरबियत इस बुनियाद पर फरमाई कि अल्लाह के गैबी निजाम को साथ कर दिया, अल्लाह को साथ कर दिया, मायत इलाहिया हासिल। मायत इलाहिया के बाद, मायत इलाहिया के नतीजे में अब्दियत की जिंदगी वजूद में आती है। जब अब्दियत की जिंदगी वजूद में आई, अब तबलीग का हुक्म है। तबलीग में क्या है कि अल्लाह जल शानू ने मेरा साथ दिया है और ये जिंदगी आप भी कबूल करो, आपका भी साथ देना। सहाबे किराम ने ऐसी जानदार जिंदगी पेश की। हवाएं मुसख्खर थी, पानी मुसख्खर था, आग मुसख्खर थी, दुआएं मांगते थे, फरिश्ते उतरते थे। और इसी तरह अल्लाह का गैबी निजाम इनको भी नजर आ रहा था, कुफार को भी नजर आ रहा था कि इनके साथ है, और दीनी जिंदगी मुकम्मल नजर आ रही थी। हर शोबे में दीनी जिंदगी मौजूद थी। कुफार कलमे से क्यों मारूम है? मुसलमान कलमे की जिंदगी से मारूम है। हमारी मंडियां, हमारे कारखाने, हमारे बाजार और हमारे थाने, हमारे अस्पताल, हमारी कचहरियां, वो तो दीनी जिंदगी से मारूम है। वो तो वही कुफरिया बुनियादों पर चल रही है। तो दीन को देखने के लिए तो कुफार हमारे मस्जिदों में तो नहीं आएंगे, वो तो हमारे बाजार देखेंगे, हमारी मंडियां देखेंगे, हमारे थाने अस्पताल देखेंगे, हमारी कचहरियां देखेंगे, हमारे कारखाने देखेंगे। वहां पर तो दीन है नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, कुफार क्यों कलमे से मारूम है? कि मुसलमान कलमे की जिंदगी से मारूम है। मुसलमान कलमे की जिंदगी से क्यों मारूम है? देखो, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त मुसलमान ने दीन को अपनी मादी नक्शों का ताबे बनाया। यह सबसे बड़ी गलती है। यह दीनदार तबके की बात कर रहा हूं। मुसलमानों ने बाइसियत के मजमूई ख्वाहिशात को जरूरत का नाम दिया है, और इन ख्वाहिशात को जरूरत बना करके इस पर दीन को कुर्बान किया और दीन के तकाजों को कुर्बान किया, दीन के तकाजों को इसका मातेज बनाया। और ये वो गलती है जो उम्मत ने सदियों से की है। ख्वाहिशात को जरूरत का नाम दिया और जरूरत को, या जरूरत पर दीन को कुर्बान किया, दीन के तकाजों को, मेहनत के तकाजों को कुर्बान किया। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों को सबसे बड़ी उम्मत की गलती यह है। हालांकि ज़रूरतों का अपना तायन अल्लाह ने खुद किया है। ज़रूरत का तायन है, उसके हदूद है, और ख्वाहिशात का कोई हद नहीं है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। ज़रूरत कितनी है? अल्लाह ने ज़रूरत की रियायत रखी है। अब ज़रूरत कितनी है? आपने देखा होगा साल की जमातें चलती हैं। साल की जमात में अमूमन 10-12 आदमी होते हैं, और उनके पास बिस्तर भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं। अब ये बिस्तर और बर्तन कितने होते हैं? पूरा साल जमात का कोई फर्द अल्लाह के फर्ज से किसी के दरवाजे पर खड़ा नहीं हुआ कि मुझे या बर्तन दे दो या मुझे बिस्तर दे दो, है कि नहीं? तो पूरा साल उसमें गुजर गया, पूरा साल वो इस्तेमाल करते रहे, किसी के मोहताज नहीं रहे। तो घर में 5-6 अफराद है, तो उनके भी तो इतने बर्तनों की जरूरत है और इतने ही बिस्तरों की जरूरत है। अब इससे ज्यादा जितने भी है वो सारे ख्वाहिश। एक आदमी ने मकान बनाया 30 साल पहले। अब 30 साल पहले मकान बनाया था 20 लाख रुपए लगा,
اس میں تمام ضروری چیزیں ضروریات پوری ہیں ہر لحاظ سے، اور اس میں اس کے خاندان میں 30 سال بھی گزارے. اب جب پیسہ زیادہ آیا اب اس کو گرا کر کے 3 کروڑ روپے کا بنائے گا. تو یہ خواہش ضرورت تو 30 سال سے پوری ہوئی اور آگے بھی جو ہے نا 30 سالوں کے لیے پوری ہو. تو یہ جو خواہش کی زندگی ہے اس پر امت نے دین کو قربان کیا. اب اس کے پاس پیسہ بچتا ہے دین کے لیے نہ وقت بچتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، کفار کلمے سے کیوں معروم رہے؟ مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم رہا. مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں معروم رہا؟ مسلمان کی محنت سے معروم رہا. اور جو محنت کرتے رہے بحیثیت مجموعی، انہوں نے محنت کو دین کو خواہشات کا تابع بنایا. اس لیے میرے محترم بھائی کو پورے دین کو سامنے رکھ کر کے چلنا، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے آنے والے سکھ. تو اب جو ہے نا ہماری ذمہ داری یہ ہے، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پیدا ہوا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام کی محنت میں سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. تربیت کا مرحلہ کیا ہے؟ تربیت کی خاصیت ہے اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کی غیبی مدد کو ساتھ لینا. اللہ تو صفات پر ساتھ دے گا. اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی یعنی یہ صفات ہے، قلبی صفات ہے جس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں. اب یہ قلبی صفات پیدا ہوتے ہیں تربیت کے اعمال سے. اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے امت کو تربیت کے اعمال پہ ڈالا. محنت میں ترتیب نبوت لازمی ہے. پہلے تو ذمہ داری کا احساس کہ پورا دین سامنے ہو، پورا عالم سامنے ہو، آنے والے رشتے سامنے ہو. اور دوسرا اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ دینے کے لیے تربیت ہے. اور تیسرے نمبر پر ترتیب نبوت ہے. نبی علیہ السلام نے محنت کیسے شروع کیا؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی محنت میں پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. تربیت کے 4 اعمال ہیں. دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، جاندار عبادات ہے، ہمدردی کی زندگی ہے. حیات صحابہ اٹھا کر کے دیکھو، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے امت کو تربیت کے اعمال پہ ڈالا ہے. دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر کے جاؤ اور نرمی کے ساتھ دعوت دو. یہ تربیت، یہ دعوت، اس پہ امت کو ڈالا. اور ہر فرد امت کو جو بھی کلمہ پڑھتا ان کو ان اعمال میں سے گزارتا، چاہے وہ قومی حیثیت کے لوگ تھے، چاہے وہ غریب نادار تھے، چاہے وہ غلام تھے، چاہے وہ عورتیں تھیں. سب کو ان مراحل سے گزارا. مقصود یہ تھا کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. ہجرت کے بعد مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی. ہجرت سے پہلے دار ارقم 24 گھنٹے آباد تھی. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دار ارقم لے کر کے آتا، جو بھی کلمہ پڑھتا دار ارقم میں لے کے آتا، جو بھی کلمہ پڑھتا دار ارقم میں لے کے آتا. 24 گھنٹے وہاں ایمان کی تعلیم تھی اور قرآن کی تعلیم تھی، ایمان کے مجالس تھی، تاکہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. اور پھر عمل یہ تھا کہ اس قرآن کو لے کر کے دل میں لوگوں میں پھرو، اس کی دعوت دو اور رات کو کھڑے ہو کر کے یہ قرآن اللہ کو سناؤ. تاجد کی نماز فرض. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاجد کی نماز فرض تھی اور ہر صحابی کم از کم 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا تھا. اور سیرت میں صحابہ کرام کا رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سنانا بھرا ہوا ہے، سیرت بھری ہوئی ہے. اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. اگر ہم سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں 13 سال کی زندگی میں ان احکامات کے علاوہ اور احکامات نہیں ملیں گے. یہ نبوت کے اعمال ہے اور تربیت کے اعمال ہے، اور یہ تربیت کے لیے مخصوص ہے. جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گا، امت کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہوگی، اللہ کا غیبی نظام ساتھ نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں
یعنی مائیت الہیہ حاصل ہوگا، عبدیت کی زندگی وجود میں آئے گی، اللہ ساتھ ہوگا، اب تبلیغ کا حکم ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ کہ وہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو عبدیت کی زندگی ہے اور مائیت الہیہ کی صفات کے ساتھ ہے، تاکہ لوگوں کو دین نظر آئے۔ پھر تبلیغ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں ہے، میں صاف بتاؤں، یہ تبلیغ نہیں، یہ تو ابھی جو ہے ہمارا ابتدا ہے، تربیت کا زمانہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ ہے، الف با تا ثا ح عین قاف، یہ قرآن نہیں، قرآن تو اس کے بعد ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تربیت ہے، تربیت کے بعد عبدیت کی زندگی ہے، مائیت الہیہ، پھر اس کے بعد تبلیغ ہے، تبلیغ کے بعد تبلیغ کے اندر کشش ہے۔ جب دینی زندگی امت کے سامنے آئے گی، لوگوں کے سامنے آئے گی، اس کے اندر کشش ہے، لوگ خود بخود اس کے طرف دوڑیں گے، اسلامک اسٹوڈیو خود بخود آئے گی۔ جب لوگ دوڑیں گے تو اب جانا باطل جاگ جائے گا، اب لوگوں کو روکے گا، روکنا چاہے گا۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑوں نے نقل کیا ہے کہ پھر باطل چال چلائے گا، چال نہیں چلے گی، پھر بے بس ہوگا، بے بس ہوگا، اور یہ نصرت الہیہ ہے۔ پھر باطل مقابلے پر آئے گا، جب مقابلے پر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کا استعمال کر کے باطل کو مغلوب کرے گا، دین والوں کو غالب کرے گا، زمین کا وارث بنائے گا، اور اللہ جل شانہ باطل کو مغلوب کرے گا۔ یہ ضابطہ ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے زندگی میں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے اور ہمارے لیے ترتیب کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہر امتی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے طفیل پورے دین کو سامنے رکھ کر، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے، آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر کے، اب جانا سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر کے، چونکہ میں اکیلا ہوں، پورے دن کو میں کیسے جو نا زندہ کروں، میں اکیلا ہوں، تو 230 کروڑ مسلمان آبادی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اب ان کے پیچھے پھرنا شروع کریں اور متعدی انداز سے اس کو بھی لگاتا رہے۔ اب تاجر کو دی، اچھا ایک بات یہ بتاؤں، محنت کی خاصیت ہے کہ جو اس محنت کو کرے گا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دینی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایمانی صفات کو حاصل کرے، واپس آ کر کے اپنے مقام پر ان ایمانی صفات کے ساتھ اپنے مشاغل میں لگ کر کے احکامات کو داخل کرے۔ تاجر کی زندگی دین پر آئے گی تو تجارت میں دین نظر آئے گا، زارع کی زندگی دین پر آئے گی تو زراعت میں دین نظر آئے گا، کارخانے والے کی زندگی میں دین آئے گی تو کارخانے میں دین نظر آئے گا، مزدور کی زندگی میں دین آئے گا تو مزدوری میں دین نظر آئے گا۔ تو تمام طبقات میں دین زندہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک آدمی نکل کر کے دوسرے لوگوں کو تیار، تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ ہر امتی کو ختم نبوت کا تقاضا اور ذمہ داری سمجھانا اور احساس دلانا، کیا مورات پورے دین کی ذمہ دار ہے، آنے والی نسلوں کی ذمہ دار ہے، چونکہ اس سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اور اس تقاضے کو بھول گیا ہے، تو اس کو آمادہ کریں گے تو ہمارا ان کا ساتھ دیں گے۔ اور دوسرا اس کو غلط محنت سے توبہ کرانا کہ بھی ہماری محنت کا رخ غلط ہے، ہم نے دین کو مال کا تابع بنایا ہے، مال والوں کا تابع بنایا ہے، جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے ہم نہ دین پر چل سکیں گے نہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ تو ہم غلط محنت سے توبہ کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے لوگوں کو بھی تیار کرے اور خود بھی ایمانی زندگی حاصل کرے، اپنے مقام پر آ کر کے اس کی حفاظت بھی کرے اور دینی زندگی اپنے مشاغل میں یعنی احکامات کو جاری کرے تاکہ لوگوں کو دین نظر آئے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پھر کر کے ان کو بھی محنت پر آمادہ اور تیار کریں، ان کو بھی محنت پر آمادہ اور تیار۔ تو ایک امتی کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے اور اللہ نے دکھا دیا۔ 14ویں صدی کا مسلمان کھڑا ہو گیا، اس نے پوری امت کو متحرک کر لیا۔ یہ استعداد ہر امتی کے اندر موجود ہے۔
جب ذمہ داری کے احساس کے ساتھ محنت ہوگی تو ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس جب نہیں ہوگا تو دین کا محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا ہر آدمی جتنا کر رہا ہے اس کو کافی سمجھے گا، اس کی سے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھے گا، حالانکہ سے زیادہ اس کی ذمہ ہے، اور جتنا کر رہا ہے اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو یعنی اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو معذور سمجھے گا، حالانکہ معذور نہیں ہے۔ جب ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے تو خود بتاؤ جب ساری کی ساری امت متحرک ہوگی تو کتنا دین وجود میں آئے گا؟ ہر امتی کے اندر استعداد ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ محنت کے ذریعے سب سے پہلے تربیت کا مرحلہ ہے، جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، ان صفات کو حاصل نہیں کریں گے جس پر اللہ ساتھ دیتا ہے، تو ہمارے کام آگے نہیں چلے گا۔ اس لیے تربیت کا مرحلہ یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، شرائط کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز کے اندر شرائط بھی ہے اور ارکان بھی ہے، یہ دونوں فرض ہیں۔ ارکان داخل نماز ہے اور شرائط خارج نماز بھی ہے، داخل نماز بھی ہے۔ تکبیر اولیٰ سے پہلے شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، وضو پہلے بنانا پڑے گا، کپڑے پہلے صاف کرنے پڑیں گے، شرائط پہلے پورے کرنے پڑیں گے، پھر نماز کے دوران ان کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ تو تربیت جو ہے نا، تربیت کا مرحلہ یہ شرائط کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی اور معیت الہیہ نہیں ہوگی تو ہمارا دین کا کوئی شعبہ نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو مال والوں کا محتاج ہوگا، اور دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ دین کی محنت کرنے والے، دین والے اپنے آپ کو مال والوں کا محتاج سمجھے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین چاردیواری کے اندر بند ہو جائے گا، ملک مال والوں کا محتاج بنے گا۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ دین والے مال والوں کے محتاج ہوں۔ جب دین والے مال والوں کے اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور دین کو مال کا محتاج بنا دے تو یہ مفلوج دین ہے، مفلوج دین دنیا میں نہیں چلتا۔ صحابہ کرام نے ایک جاندار دین پیش کیا، اس لیے پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ اس لیے میرے محترم اور انبیاء، آخری بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، تو یہ چند المیہ ہے جو امت کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کی محنت میں سب سے پہلا مرحلہ جو بھی نبی آیا ہے وہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔ تو نبی کی محنت میں پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ اس کے لیے نبی کو پیچھے پھرنا پڑتا ہے، اس کا نام تبلیغ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جب لوگ تیار ہو گئے تو ان کو سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا، اس کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ یہ دونوں نبی کی ذمہ ہے۔ اب حادثہ یہ پیش آیا کہ پہلا مرحلہ جس کا نام تبلیغ ہے یہ امت کے ہاتھ سے نکل گئی، اور امت ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، مانتا بھی نہیں ہے، اور پہلے مرحلے کا نام دوسرے پر رکھ دیا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے محنت اور محنت نئے نبوت پر لانا۔ تو اس لیے محنت میں ذمہ داری کا احساس ہے، تربیت کا دورانیہ ہے، تربیت ہے، مائیت الہیہ کو حاصل کرنا اور ترتیب نبوت پر لانا۔ جب مائیت الہیہ حاصل ہوگی تو دین کا ہر شعبہ جاندار ہوگا، دین کا ہر شعبہ جاندار ہوگا، جو بھی شعبہ ہوگا، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ یعنی امارت ہے، چاہے جو خلافت ہے، جو بھی شعبہ ہوگا وہ جاندار ہوگا، اور مائیت کی الہیہ کے بغیر یہ سارے شعبے بے جان ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کو ہم ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکال کر کے پوری امت کو اس محنت کے لیے متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ باطل کو ہم نہیں توڑ سکتے، باطل کو تو اللہ توڑے گا، اپنی قدرت سے توڑے گا، ہم تو باطل کے سامنے بے بس ہیں، بالکل نہیں توڑ سکتے۔ باطل کو اللہ توڑے گا، لیکن شرائط پر۔ پہلی شرط ایسا مجمع تیار ہو جائے جو دنیا کے سامنے دین پیش کرے اور لوگوں کو دین سمجھ آ جائے، ایسا مجمع تیار ہو جائے، پھر اللہ باطل کو توڑے گا، تاکہ لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اگر ان کی زندگی میں کفر کی ملاوٹ رہی تو اللہ دین کو زندہ نہیں کرے گا،
اور اگر اللہ نے باطل کو توڑ دیا تو فرمایا تمہارے پوری عذاب کی چیٹیں پڑیں گی، اس لیے کہ علت مشترک ہے۔ جب علت مشترک ہوتا ہے تو دونوں کو ایک سزا ملے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اللہ کو ساتھ لیں گے تو اللہ جل شانہ اللہ کو ساتھ لیں گے، معیت الہیہ حاصل کریں گے، پھر اللہ باطل کو توڑے گا، تاکہ باطل کے نقشوں کی تمہارے ہاں کوئی قیمت نہ ہو۔ اگر معیت الہیہ حاصل نہ ہوا، تربیت نہ ہوئی، باطل کے نقشوں کی قیمت تھی، اللہ نے باطل کو توڑ دیا، تو ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے، پھر جلے ہوئے ٹینک پر سینکڑوں مریں گے، ایک جلے ہوئے ٹینک پر سینکڑوں مریں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے جب تک باطل کی ہدایت کے لیے بے چین نہیں ہوں گے، اللہ باطل کو نہیں توڑے گا۔ تو یہ محنت ہے، اس محنت پر امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی تیار، یعنی اس محنت کی تیاری کر لیں۔ اب اس کے لیے بتاؤ، اس محنت کو سیکھنے کے لیے پورے عالم میں رواج دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد جب بیان ہوگی تو آپ نے تقاضے پیش ہوں گی، پھر آپ نے آپ کو پیش کرے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ 6:19 پر آج غروب ہے، 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ آپ حضرات جن کا وضو ہے صفوں میں بیٹھ جائیں، اور جن کو تیاری کرنی ہے نماز کی ان سے گزارش ہے جلد از جلد تیاری کر کے صفوں میں آ جائیں۔ صفوں کے لیے ستونوں کے درمیان میں یا بانسوں کے درمیان میں ربن لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ دائیں بائیں سے جب صفے بنے سے احباب کی تو ستونوں کے درمیان میں آ جائیں، تاکہ مسلمان ہے ان کے لیے آسانی اور سہولت رہے اور یہ اور زیادہ وہ جلدی سب میں آ جائیں۔ نہیں آئی نا آواز اس میں آگے ابھی آئی کر کے گئے ابھی اور ہمارے جو ذمہ دار احباب میں نے بولا تھا نا فون